الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेब टीवी चैनल पे आप देखने की सआदत हासिल कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि हमें वो बसीरत अता हो कि जिसमें हम गलत और सही का तयन कर सकें। जो मामलात हैं उनकी बुनियाद तक, उनकी तह तक उतरने का जो हुनर है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंसाफ के मौजू पर। हम नॉर्मली जब इंसाफ की बात करते हैं या मुनसिफ का तस्करा होता है तो ख्याल ये आता है कि जो जज साहिबान होते हैं या जुडिशरी से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, जिन्हें रियासत या हुकूमत काजी मुकर्रर करती है, ये उन्हीं का काम है कि वो इंसाफ करें, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। हमारा इंसाफ से क्या लेना देना? तो क्या यही बात दुरुस्त है, यही हकीकत है या नहीं? हर इंसान मुनसिफ है और हर शख्स को ज़िंदगी में हर साथ और हर लम्हे में इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करने का मौका मिलता है, चाहे वो अपनी ज़ात के हवाले से हो, चाहे अपने अजीज़ व अक़रबा हों, या आप जो लेन देन कर रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं, आपकी नशिस्त व बर्खास्त है। अच्छा, अब उसमें क्या करना है? क्योंकि हम इस माशरे में बसते हैं जहाँ पे हमारे चंद प्यारे हैं कि जिनके हक़ में हमारा दिल जो है वो गवाही देता है, कुछ नरम गोशा रखते हैं हम उनके लिए। तो क्या जो मुसलमान है और एक काफिर गैर मुस्लिम है, उनके आपस में कोई अगर तकरार है, आपस में कोई तसादुम की एक सूरत है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? आम तासुर तो यही मिलता है कि अगर आपका भाई एक तरफ है तो आप उसका साथ देंगे, आपका जो दुश्मन है या जिसका आपके दीन से, आपके मज़हब से, आपके मुआशरे से, आपके कौम, आपके कबीले से ताल्लुक़ नहीं है तो आप उसके ख़िलाफ़ होंगे। क्योंकि यहाँ पे गैरत का भी तकाज़ा यही होता है कि जनाब आपने अपने कबीले के जो अफराद हैं उनका साथ नहीं दिया। अच्छा, ये सब बातें तो हमारे मुआशरे में राइज हैं और करते भी इसी तरह हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? जो कुरान है, जो रुजतो हिदायत का सरचश्मा है, उसमें इंसाफ के बारे में क्या कहा गया है कि जब आपने फ़ैसला करना हो और जब आपने गलत और सही का तयन करना है और जब वो चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाए तो फिर अपने पराई की उसमें तमीज़ रवा रखनी है या नहीं रखनी? इस पे आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा है, हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम है। आप इंटरफेथ हार्मनी के चेयरमैन हैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है, तो क्या हम आहंगी का, बल्कि ये सवाल भी आज हम पूछेंगे कि हम आहंगी का ये तकाज़ा तो नहीं है कि बाज़ औक़ात हम गैर मुस्लिम की तायीद हासिल करने के लिए अपने मुस्लिम भाई के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला कर दें? तो कितना मुश्किल है। इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़हीर नसीब, आप तशरीफ़ लाए। इंसाफ कितना बड़ा मौजू है, कितना अहम उन्वान है दीन इस्लाम की रोशनी में, अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें। ये बहुत ही बुनियादी मौजू है और ये इंसाफ ऐसा यानी अखलाकी औसाफ में से एक बुलंद तरीन सिफत है इंसानी माशरों के अंदर जी। और अल्लाह ताला ने जो इस कायनात का निज़ाम कायम किया है वो भी इंसाफ और अदल पर मबनी है। सुभान अल्लाह। तो ये जो निज़ाम है और ये जो ज़िंदगी का निज़ाम है, ये बाकी कमियों कमज़ोरियों के साथ तो चल सकता है लेकिन जुल्म और ज़्यादती के साथ नहीं चल सकता। ख़त्म नहीं। ये इंसाफ पर मबनी होगा और इंसाफ के साथ ही चलेगा। दीन इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उनमें अदल का हुक्म, किस्त का हुक्म, मीज़ान का हुक्म दिया गया है। जी। इंसाफ का जो लफ्ज़ है ये अरबी में तो इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जी। लेकिन इसके हम्माना जो अल्फाज हैं जैसे अदल है, किस्त है, मीज़ान है, ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं और उनके जो तालीमात हैं वो बयान हुई हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अदल से काम लो। जी। इंसाफ के माना है बराबरी, हक़ के साथ फ़ैसला करना और दयानत पर मबनी फ़ैसला करना, यकसां बर्ताव करना, ये इसका एक लुग़त के लिहाज से माना है। अदल का माना भी बराबरी है और अदल के मद्दे मुकाबल जो लफ्ज़ है वो जुल्म है, ज़्यादती है। सही। यानी किसी चीज़ को जो उसका महल, जो उसकी जगह ही नहीं है, वहाँ रख दिया जाए तो उसको जुल्म कहते हैं। जी, ठीक है। इसी तरह अदल का बराबरी है। ये एक ऐसा बुनियादी वصف है जो माशरे के अंदर और ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर, यानी इसका ताल्लुक़ इनफरादी ज़िंदगी बल्कि अपनी ज़ात से इंसाफ का आगाज़ होता है।
اور پھر جو معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ، قومیتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہاں بھی عدل اور انصاف کی تعلیمات کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے معاملات، لین دین، حتیٰ کہ جو برتاؤ ہے ہمارا، جسے ہم رویہ یا سلوک کہتے ہیں، جی. اس کے اندر بھی زیادتی یا ناانصافی ہوگی تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی فوراً اثرات مرتب ہوتے ہیں. جناب. اس لیے یہ جو ٹرم یا اصطلاح ہے یہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور اگر جدید ہم اس کو معنی دیں تو آج کے زمانے میں انصاف کو ہم جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ عدل اجتماعی کی ہے. جی. یعنی عدل سے مراد صرف قانونی عدل نہیں ہے جیسے عرف عام میں ہمارے لیے سمجھ کیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ یہ عدالتوں کا کام ہے صرف، یا حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں. جناب. بلکہ تصور اور جدید کنسیپٹ یہ ہے کہ عدل اجتماعیت، جو قوم، جو ملت اور جو تہذیب عدل اجتماعیت کا اظہار نہیں کرتی، وہ اس موجودہ زمانے کی ترقی یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ قرار پانا، وہ اس پر ٹرم اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بالکل. اس لیے آج کا جو مغربی تصور ہے، اور یہ مغربی تصور بھی بنیادی طور پر اسلامی تصور سے لیا گیا ہے. اسلام کے اندر عدل اجتماعیت کا تصور ہے. اس لیے اسلام نے صرف قضاء تک یا قانون تک عدل کا حکم نہیں دیا، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو حکم دیا. جناب. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا. جی. لیکن کتاب کے ساتھ وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ اکبر. یعنی کتاب ہے، یہ شریعہ اور قانون ہے جو کتاب اللہ نازل کرتا ہے. مختلف انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. جی. سب سے آخر پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ہدایت نازل ہوئی ہے، جی. جسے ہم کہتے ہیں کہ انزل الفرقان، جی. حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. جی. بالکل. اب یہ جب نازل ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم نے انزل المیزان، ہم نے میزان بھی نازل کیا ہے تاکہ تم انصاف کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکو. وانزلنا الحدید، اس کے ساتھ قانون یا طاقت بھی عطا کی ہے. قانون کے ساتھ اگر طاقت نہ ہو تو قانون ایک اخلاقی تعلیمات تو ہو سکتا ہے، یا وہ انصاف میں آپ کو سے تلقین کرتا ہوں وہ انصاف کرو. انصاف تو کر کے دکھانا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. یعنی ایک تو ہم کہنا کہ یہ اخلاقی ایک نصیحت کا پہلو ہے، نصیحت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ معاشرے کے اندر ایسا عمل ہے، ایسی اخلاقی صفت ہے کہ یہ اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اسے عمل میں لانا ہے. صحیح. اس لیے اس کے ساتھ بعض دفعہ قوت درکار ہوتی ہے، اور قوت ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ آپ کیسے دیں گے؟ اگر آپ کے پاس قوت ہوگی، قانون ہوگا، تو پھر آپ اس کے ساتھ کر سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کی شکل میں کتاب اور ساتھ ہی انزل المیزان یعنی عدل کا پورا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت اور طاقت بھی عطا کی ہے کہ تم نظام کو، قانون کو نافذ کر سکو. اس لیے انصاف تو ایک بہت ہی بنیادی تقاضا ہے جو معاشرے کے اندر ہر فرد سے جو باصلاحیت ہے، جو عقل اور شعور رکھتا ہے، اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ذات کے ساتھ بھی انصاف کریں اور معاشرے کے جتنی بھی عقائیاں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کریں. سلیم الاعضاء کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے اس کے تمام وہ یعنی صحت مند آدمی ہو، یعنی اسے کوئی آنکھ کا، کسی ہاتھ کا، کسی یعنی ٹانگ کے اندر اسے کوئی ایسے مسائل پیش نہ ہو تاکہ وہ ذمہ داریاں اپنی بطریقے سے ادا کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ وہ کہ پوری امت کا ایک آئینہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بنیادی ذمہ داریاں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے قوی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کا مطلب یہ ہے حکمران ایک وجیہ بھی ہوتا ہے، یعنی پورے قوم کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور جو حکمران ہے ظاہر ہے اس کے تو پھر اور بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو معاشرے کے ان پہلوؤں کو جن پر ذمہ داری ہے انہیں انصاف سے کام لینا ہے. اور حکمران پر تو اور بڑی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 ایسی شخصیتیں ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ان کی دعا ہمیشہ مقبول ہوتی. ایک روزے دار کی، سبحان اللہ، ایک عادل حکمران کی، اور دوسرے مظلوم کی. اس لیے کہ وہ عدل کر رہا ہے.
جب انصاف سے کام لے رہا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. یقین یقین. یعنی اس کا مقام و مرتبہ انبیاء، شہداء اور صدیق کی طرح ہے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں معاشرے پہ بھی. ہمارے معاشرتی اور سماجی معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں اس انصاف پر مبنی فیصلوں کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کرتے؟ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے کہ یعنی اس کا یعنی آغاز ہی گفتار سے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. معاشرے کے اندر اگر میں حق بات نہیں کہہ رہا تو میں انصاف سے بات نہیں کر رہا. صحیح. حق بات کہنا بھی انصاف ہے. سبحان اللہ. اگر آپ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں تو نا انصافی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. حق بات کی تلقین کرنا اور حق بات کہنا. اسی کے ساتھ معاشرے کے اندر ہمارا ایک تعلق ہے. معاشرتی انصاف یہ ہے کہ ہمارے رویے اس بات کا تقاضا کریں کہ ہم انصاف ہی کی بات کریں، چاہے وہ ہماری خود ذات، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے قبیلے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم جو ہے نا قسط یعنی انصاف کے ساتھ جو ہے نا گواہی دینے والے بن جاؤ. اگر یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے اپنے والدین اعزاء کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حق کی بات ہو تم سچی بات کرو، انصاف سے کام کرو. جہاں تک رویوں کا تعلق ہے اور ایک گھر سے ہم دیکھیں کہ میاں بیوی سے ایک خاندان کی بنیاد آتی ہے. بالکل ٹھیک. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے ساتھ بھی قید لگا دی ہے انصاف کی. اگر تم عدل کر سکو تو پھر ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اگر تم عدل نہ کر سکو تو فواحدہ، پھر ایک ہی تمہارے لیے شادی کافی. یعنی زوجین کے مابین بھی عدل سے آغاز ہوتا ہے. ٹھیک. معاشرے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے. اولاد میں ہمارے ہاں ایک ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ دنیا میں یہ ایک تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جو انسان ہے نا انہیں بیٹے بڑے پسند ہیں، بیٹیاں کو یہ پسند نہیں کرتے. اس لیے وہ قریش مکہ اور مشرکین اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیٹے وہ اپنی پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. اس سے منع کیا، جو نے کہا کہ یہ تمہارا جو ہے یہ مشرکانہ طرز عمل ہے. جس طرح بیٹے تمہیں پسند ہیں اور تم ان کی رعایت کرتے ہو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے درمیان بھی تم انصاف کرو. صحیح صحیح. بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ کی اولاد ہے. یہاں سے ہمارے رویوں میں تفریق شروع ہو جاتی ہے. ہم یہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہیں اپنی جائیداد تقسیم کی، اور اس کے کئی اولادیں تھیں اور کئی خواتین سے جو زوج و ازواج سے اس کی اولاد تھی. ایک میں اور ساری جائیداد تقسیم کر دی. اچھا. اور بطور گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شامل کیا. آپ نے پوچھا کہ تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ اور اولاد بھی ہے. کیا تم نے ان کو بھی ان کے برابر دی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا میں کسی ظلم کے ساتھ گواہی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. یعنی اولاد کے ساتھ بھی آپ نے رویوں کے اندر بھی آپ نے انصاف کرنا. یعنی یہ بالکل ہمارے گھر سے آغاز ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. خود پہلے اپنی ازواج، پھر اولاد، پھر آگے چلیں اپنے رشتہ دار، بھائی عزیز رشتہ دار، ان کا جس کا حق ہے آپ پر حق ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس کے ساتھ حق ادا بھی نہ کریں اور پھر ظلم کریں تو یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے اہم نقطے پہ بات آن پہنچی، لیکن ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. لوٹ کے آئیں گے تو کچھ مزید سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. دوستو نور بصیرت پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. گفتگو ہم کر رہے ہیں انصاف کے موضوع پہ. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں. حافظ صاحب بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں یا گھر سے انصاف کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند میں ہم دیکھیں تو کمبائن فیملی سسٹم ہے. اس
اس میں والدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہے، ان میں انصاف کرنا خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جھکاؤ والدین کی طرف ہے تو بیوی اکثر مسترد کر دی جاتی ہے، بیوی کی طرف اگر تھوڑا سا میلان ہے تو والدین کا ادب جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، کیا کیا جائے؟ بالکل، یہ ہمارا کیونکہ ایک مشترکہ فیملی کا سسٹم ہے اور اس سے یہ بعض غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل میں اس میں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی حقوق رکھے ہیں، جی، حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ آپ پورا کریں۔ اور جہاں تک زوجہ کا تعلق ہے تو نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں بنیادی ذمہ داری خاوند پر یہ ہوتی ہے کہ وہ نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، وہ خاتون ظاہر اسی کی زوجہ ہے تو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کے لیے رہائش کا اہتمام، اس کے لیے کھانا پینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کر رہا اور اس میں عدم ادائیگی ہو رہی ہے تو یہاں سے وہ فتنہ و فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناانصافی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کے اپنے حقوق ہیں، زوجین کے اپنے حقوق ہیں، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ والدین کی خدمت کا کام اس کی ذمہ داری ہے، اس کے والدین ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہے، آپ کی اہلیہ ہے، آپ اس کی پابندی لگاتے ہیں کہ ان کے سارے وہ کام کریں، ان کی وہ تابعداری کریں۔ ٹھیک ہے، بزرگ ہونے کے حوالے سے اخلاقی طور پر جتنی وہ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن جب مجبور کر دیں گے آپ اس بات کو تو وہ آپ کی ذمہ داری تھی، اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ صحیح، بحیثیت خاتون ہونے کے اور بحیثیت اس فیملی کے فرد ہونے کے حوالے سے تو وہ پوری کوشش کرتی ہے، لیکن جب آپ اس پر زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا والدین کی کوئی خدمت ہے، کوئی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں تو اس وقت آپ کو آپ ارینج کر کے دیں، آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ خاتون اس طرح خدمت کرے اور مجبور کرے، یہ اس کی حقوق پر زیادتی شروع ہو جائے گی۔ یہی وہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر والدین آپ کو حکم دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چاہے اس میں کوئی معقول وجہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ لازم ہے کہ والدین کا احترام آپ اس کو طلاق دیتے ہیں۔ آپ فرمائیے اسلام کیا کہتا ہے اس بات؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اطاعت ہے نا وہ معروف کے کاموں میں ہے، کہ معصیت کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ حکم دیں۔ جناب، معروف کے معنی حکم اطاعت ہوگی، اگر تو اچھے کام، معروف تمہارا نیکی کے یعنی ایسی بھلائی کا کام ہے۔ طلاق کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے بری کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، حلال کاموں میں، یعنی ناپسند کیا گیا اس عمل کو۔ تو وہ اگر کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہ مجبور کر دیتے ہیں اپنے یعنی بیٹے کو یا اپنے خاندان میں سے کسی کو، تو وہ جائز نہیں ہے، یہ ناانصافی پر مبنی بات ہوگی۔ طلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ زوجین کے میں کوئی مسئلہ ہو تو زوجین اگر دونوں خوش ہیں تو پھر تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف والدین کی خوشنودی کے لیے کر دیا جائے، الا کہ اس میں کوئی ایسا عیب ہو جو اس نکاح کے بندھن کے مناسب نہ ہو تو اس کی پر وہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اطاعت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو شوہر ہیں ان کے والدین کے ساتھ بالکل رہنا پسند نہیں کرتی، اب والدین بوڑھے ہیں، اب وہ شخص اپنے والدین کو کہیں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو بڑی منت سماجت کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ایک ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے، اب یہاں پہ خاتون کا جو اصرار ہے علیحدگی کا اور بیٹے کو والدین سے دور کرنے کا، کیا ناانصافی پر مبنی ہوگا؟ یہ اصل میں جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں یہ تصور بہت گہرائی کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے کہ عربوں کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں شادی جس کی بھی ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا تھا، والدین سے گھر سے الگ ان کا گھر ہوتا تھا، اس لیے آپ کو فقہ اسلامی میں ساس بہو کی جھگڑے کی کوئی تصورات نہیں ملیں گے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات امہات المومنین کے ایک کا الگ گھر تھا، الگ مکان تھا، الگ حجرے تھے، اور بیٹی کے لیے جو حضرت فاطمہ الزہرا ان کے الگ کمرہ تھا۔ جو ہی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پہلے ان کے لیے گھر کا بندوبست کیا گیا، وہاں حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے آپ تمام دیکھیں گے کہ پورے عرب معاشرے کے اندر یہ تصور نہیں تھا
کہ وہاں جو سکنا ہے یعنی رہائش کا معاملہ ہے یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. تو بچے کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر کوئی نہیں ہوتا اور وہ والدین کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ وہ جگہ تو والدین کی ہے, وہ گھر بھی والدین کا ہے, جی. انہوں نے اس کو جگہ دی ہوئی ہے. اگر وہ اس میں اس کے اور بھائی بھی شریک ہیں تو پھر اور مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے خاندان کے مستحکم ہونے کے لیے کہ ایک بنیادی شرط ہے کہ انسان جب یہ اس بندھن میں کا آغاز کرے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ رہائش کا اہتمام الگ سے کر لے تو بہت اچھا ہے. یہاں تک دوسرا سوال آپ کا کہ والدین کی خدمت کرنے کا, تو ہماری بچیاں کے اندر اللہ نے یہ حیا اور یہ بات رکھی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرتی ہیں. اگر تو اسی خاندان کی بچی ہے تو وہ تو کسی مشکل کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور خاندان سے آئی ہے تو ذرا اس کے لیے کچھ پرابلم ہوں گے. لیکن اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو تو وہ خاندان مستحکم ہوتا ہے. اور اگر یہاں تک حالات پہنچ جائیں کہ مشکلات پیدا ہوں تو اس کے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے رہائش کا الگ بندوبست کر دیں, اور تاکہ دونوں میں کے اندر شرعی حق ہے, یہ انصاف اور مبنی حق ہے. بالکل شرعی حق. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات ہم معترضین تو ہر دور میں رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹی کو وراثت میں جو حصہ دیا گیا ہے بیٹے کا 2 گنا ہے, خاتون کا اس سے جو ہے وہ نصف ہے, اس کو بعض لوگ ناانصافی تشبیہ دیتے ہیں. آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. جی. جب اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے. جی. درجے سے مراد یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا, کہ وہ خرچ کرتے ہیں. صحیح. یعنی نان و نفقہ کا ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے, عورت پر نہیں ہے. جی. جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے رہنے, اس کے کپڑے, اس کی رہائش, اس کا کھانا پینا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. صحیح. اب کیونکہ خرچ کرنے والا اور کمانا اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے شریعت نے اس کا حق بھی اس لیے زیادہ رکھا کہ وہ خرچ کرتا ہے. صحیح. خاتون کو جو جہاں تک معاملہ ہے اسے صرف وراثت اپنے والدین سے ہی نہیں ملتی کہ بھائی کے مقابلے میں نصف نہیں ملتی, اس کو وراثت جو ہے شوہر سے بھی ملتی ہے اور اسی طرح والدین سے بھی ملتی ہے. اگر بیٹی ہے تو اس طرح ملتی ہے, اور اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے بھی ملے گی. صحیح. صحیح. وائف ہے تو اس حیثیت سے بھی ملے گی. تو اس کی حیثیتیں پھر اس طرح اسی اور طریقے سے اس کی وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. ہر مقام پہ ادا کرنے والا مرد ہے. ہر مقام مرد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس بات کو رکھا ہے, اور اس میں حکمت یہی ہے, اس میں انصاف نہیں ہے بلکہ حکمت پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ نکاح کے موقع پہ بھی جو مہر ہے وہ مرد ادا کرتا ہے, خاتون. جی بالکل. پھر اگر خاتون اور مرد میں علیحدگی ہوگی تو یہ جب دوسری جگہ کہیں نکاح کرے گی تو وہاں پہ بھی مہر اس کو ملے گا, اور مرد کو پھر دوسری جگہ مہر ادا کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام ہم زندگی کے معاملات میں ہم جہاں دیکھتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم انصاف پر مبنی اپنے اس رویے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ غلط اور صحیح کا جو فرق ہے بعض اوقات اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جو انصاف کا معاملہ ہے اس کے اندر انسان اپنے جو معاملات ہیں یا اپنے ذات کو بڑی ترجیح دیتا ہے. یہ ترجیحات کا جو اختلاف ہے نا, اسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں اپنے لیے تو پسند کروں لیکن دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کروں. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو رویہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہر دوسرے کے لیے پسند کریں, اس میں کوئی تفریق نہ کریں آپ. مثلاً آپ اپنی اولاد کو کے لیے تو شفقت ہے آپ کے ہاں, لیکن دوسروں کے ہاں شفقت نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے تعلیم بھلائی چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں چاہتے, یہاں سے ناانصافی شروع ہو جاتی ہے. معاشرے کے اندر بہترین اصول ہمیں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی رویے پسند کرو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ میرا حق مجھے ملے تو پھر دوسروں کو جو حق ہے اسے ادا کرنے کے لیے آپ تیار رہیں. صحیح. اس لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے حقوق کی بجائے فرائض کی ادائیگی کی جائے. صحیح. فرائض ادا کرنے سے حق خود بخود ملتے ہیں. یعنی اگر آپ حق کا مطالبہ کرنے کی بجائے فرائض ادا کرنا شروع کر, ہر آدمی اپنا فرض ادا کرے گا تو وہ حق کا مطالبے سے پیچھے ہو کے حق اسے ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ تقاضا ہے. تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کسی خواہش پر مبنی یا لالچ پر مبنی یا جسے ہم حب عاجلہ کہتے ہیں یا مال عاجلہ, یعنی بہت جلدی مجھے چیز مل جائے,
اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں انسان اس پر مجبور ہو کے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو ناانصافی پر مبنی ہوتا ہے. صحیح. اور جب بھی اسے اس بات کا احساس ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک معذرت کرنی چاہیے کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا حل یہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اور اگر تلافی اس کے مال کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے مال کے اندر کوئی زیادتی کی ہے تو وہ آپ ادا کر دیں گے تو اس سے وہ بہتری خود بخود ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بعض اوقات جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی تلافی کسی دوسری صورت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم نے ناپ تول میں ناانصافی کی، ہم نے ملاوٹ کر کے ناانصافی کی، اور اس کی تلافی کے لیے ہم حج کرنے چلے گئے، تو تلافی ہو جاتی ہے کیا؟ قطعاً نہیں. حج اور عبادات حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد نہیں ہے. صحیح. وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ اپنا حق بھی حرام طریقے سے جو انسان کرے گا اسے قبول نہیں کرتا. یعنی آپ کا حرام مال سے آپ نے حج کیا جائے، جی جیسے آپ نے کھانا پینا آپ کا حرام کا ہے، آپ کا لباس حرام کا ہے، آپ کا جو ذرائع آمدن ہے وہ حرام پر مبنی ہے، اور اسی زیادہ راہ سے آپ نے سفر کیا ہے اور خرچ کر کے حج کر رہے ہیں، تو یہ کون سا حج ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی آپ نے، ناانصافی کر کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. معاملات میں آپ انصاف نہیں کر رہے تو اللہ کے حق میں کہاں انصاف کریں گے؟ ظاہر ہے حدیث روایت ہے کہ نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ناانصافی کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے وہ عبادات کی اس کا تصور، بلکہ بنیادی طور پر وہ دین کا بنیادی تصور اس کے ساتھ واضح نہیں ہے. دین کا تصور یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. جس کا حق ہے وہی معاف کرے تو معاف کرے، کیونکہ آپ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ تو فریادی ہوگا اللہ کے حضور کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی. کسی حق جان کو آپ نے قتل کیا ہے تو قیامت کے دن اسی حالت میں پیش ہوگا کہ فلاں نے میرا خون کیا ہے، یہ اللہ کا اختیار تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے قتل کر دیا، میری جان لے لی، اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہیں پہ ایک چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، اس جانب بڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیں گے. دوستو ایک مختصر سا وقفہ، نور بصیرت پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. پروگرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویب ٹی وی چینل کے تھرو. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں انصاف کے موضوع پہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے ناانصافی کی، کسی کا قتل کر دیا یا دیگر معاملات میں اس کی حق تلفی کی ہے. اب آخرت میں جب یہ پیش ہوں گے، اب اس دنیا میں تو آپ اگر مال کسی کا ہڑپ لیا ہے تو وہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، آخرت میں معاملہ کیسے ہوگا؟ آپ اس شخص کے پاس تو کچھ نہیں ہے. آخرت میں ہمیں حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمثیل کے انداز میں آپ کی امت کے معاملات آپ کے سامنے رکھے گئے. تو ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ جی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس کوئی مال و درہم نہ ہو تو وہ غریب ہے. وہ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا قیامت والے دن جو بڑی نیکیاں کر کے جائے گا. جی. اس کا یہ گمان ہوگا کہ اس نے یہ نیکی کی ہے اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ان لوگوں کی جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی انہیں کہا کہ اس کے نیک اعمال ان کے ذمہ کر دیے جائیں، حتیٰ کہ اس کی زیادتیاں اس قدر ہوں گی، ناانصافیاں اس قدر ہوں گی کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، فرمایا ان لوگوں کے گناہ کے اسے ذمہ کر دیے جائیں. اور اس وقت وہ غریب ہوگا، مفلس ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں بچا ہوگا. تو جہاں تک دنیا کے اندر معاملات ہیں کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ معافی کا ہے، اور اللہ کے حضور بھی جب گناہ کرے تو معافی ہی ہے اس کا. جی. استغفار یہ ہے کہ انسان اس سے مشورہ کرے. تو معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر اپنے گفتار میں، اپنے کردار کے اندر انسان انصاف کرے، اور جتنے بھی رویے لوگوں کے ساتھ
مثلاً چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. معاشرے میں جس طرح آپ کو جینے کا حق حاصل ہے دوسروں کو بھی حق حاصل ہے. جی ایک شہر کے اندر ایک ریاست کے اندر جو دوسروں کو حقوق حاصل ہیں آپ کو بھی حاصل ہے. جناب. اس کے اندر اگر کوئی امتیاز کرتا ہے انسان، کوئی اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے زبان اور علاقے کی بنیاد پر، وہ زیادتی ہوتی ہے. اس لیے آپ ہمارے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو امیر ہوگا، جو اقتدار والا ہوگا، وہ تو آگے بڑھ کر وہ چیز حاصل کر لے گا. جو عام ایک فرد کی بھی کے لیے بھی حق رکھتا ہے، جی وہ اپنے جا سے، اپنے اقتدار سے، اپنے مال سے معاشرے میں ایک قوت رکھتا ہے اور اس قوت کا وہ غلط استعمال کرتا ہے. اس سے ناانصافی پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح. اگر معاشرتی ہمواری چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے معافی اور تلافی کی بات کی ہے. بعض لوگ بہت سخت گیر ہوتے ہیں، آپ اپنی غلطی پہ ان سے معافی طلب کرتے ہیں، وہ دھتکار دیتے ہیں آپ کو. اب آپ نے تو معافی مانگی، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا. اب اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہ اس میں اعتراف تو شامل ہو گیا کہ آپ نے اپنے تائیں جو ظلم اور زیادتی کی، آپ نے اس کے ہاں پیش ہو گئے. صحیح. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو یہ پھر اللہ رب العزت پر ہے، کیونکہ اپنی طرف سے اس نے ذمہ داری پوری کر دی ہے. ٹھیک ٹھیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل تو کہتے ہیں برابری کو، احسان سے بھی عدل سے بڑھ کر حکم دیا ہے. عدل تو ہے کہ آپ برابری کر دیں، جی. احسان یہ ہے کہ اسے برابری کے ساتھ ساتھ اسے کچھ دیں بھی، آپ حق سے زیادہ حد سے زیادہ دیں. ٹھیک ٹھیک. یہ احسان کا حکم دیا گیا ہے. تو اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ صرف معاف کیا جائے، برابری کی جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کے نیک بندے یہ ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اپنے آپ پر قابو پانے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر پھر وہ محسنین بھی ہیں، احسان کرنے والے بھی ہیں. یعنی وہ صرف معاف نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، بلکہ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو رویہ تو یہ مطلوب ہے. لیکن کوئی آدمی اپنی اسے یہ اس قدر اسے تکلیف پہنچی ہے کہ وہ معاف نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ اپنا فریضہ ضرور ادا کریں کہ آپ اپنے اعتراف کر کے، کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف ہو گیا اور اللہ اس پر گواہ ہے، تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. کہ پھر اللہ کے حضور معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا. اور کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے ندامت کا اظہار کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے والدین کے جو ذرائع تھے آمدن کے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور اس سے وہ جو مال و متاع چھوڑ کے گئے ہیں، زمین و جائیداد، گھر وغیرہ، اب یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حرام ذرائع ہیں، جی، کیا کرے وہ؟ جس سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میرا خیال اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دے. اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ والدین سے بڑھ کر تو کوئی قیمتی متاع نہیں اس کائنات میں. جب اللہ تعالیٰ نے اس پر حق آشکار کر دیا جی. اور اس کو 100% اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ مال حرام ہے، تو وہ مال حرام بھی نیک کاموں میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی آدمی کوئی سود لے اور کہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، صرف اس ضمن میں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اس سے مسجد سے بنانے میں تو فائدہ نہیں ہوگا، مسجد کے باتھ روم بنا دیے جائیں گے، چلے وہ نیکی نہیں ہے لیکن چلے اس کا کچھ کام ہو جائے گا. وہ پیسے ضائع بھی نہ کیے جائیں، کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا دیے جائیں جو رفع عامہ کا کوئی کام ہو. اگر مستحقین کا اگر پتہ چل جائے کہ جی ان یہ کو پیسہ دے دیا، جن لیکن وہ لوگوں کا، نیکی نہیں شمار ہوگی. وہ ہوگا کہ یہ ایک تلافی ہو رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ حرام پیسہ جن ذرائع سے حاصل ہوا ہے، جی جن لوگوں کا حق ہے، انہیں اگر وہاں پہنچا دیا جائے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے. اس سے ان کے والدین کی بخشش ہوگی اور اللہ ان سے جو گناہ ہوا ہے اسے درگزر فرمائیں گے. کیونکہ والدین کہ اس دنیا میں اگر کوئی نیکی کا ذریعہ ہے تو پھر اولاد ہی ہوتی ہے نیک، یعنی ان کو جو نیکی پہنچا سکتی ہے نیک اولاد ہی ہے. اور وہ یہ کام شروع کر دے گی کہ اپنے مال میں سے بھی، اور ان کا اپنا مال جو ان کے ذمہ تھا جو چھوڑ کے گئے وراثت میں، اس کو وہ اس طرح جن کا حق ہے ان کو ادا کر دیں. اور وہ اگر ان کے حقدار نہ مل سکیں تو پھر انہیں اس طرح دے دیا جائے جو رفع عامہ کی کام ہے وہاں دیا جائے. اس نیت سے نہیں کہ یہ نیکی ہوگی، کیونکہ وہ مال انہی کا تھا. نیکی تو ہوگی اپنے مال کے اندر خرچ کرنے میں، تو کچھ نہ کچھ تلافی اس کی وہ ہو جائے گی. وہ لوگ کہ جن کا مال ہے لیکن وہ باقی نہیں رہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے،
اب آپ اگر ان کے بہاف پہ اس پیسے کو کسی نیکی کے کام میں لگا دیں کہ جناب یہ حق تھا پروفیسر صاحب کا اور یہ میں مسجد بنوا رہا ہوں انہی پیسوں سے تو اس کا ثواب پہنچے پروفیسر صاحب کو، جی اس نیت سے ہو کہ انہی کا حق ہے، پہلے تو اس کے حقداروں تک پہنچا دیجیے، ان کے اگر وارث موجود ہیں جن کا حق وارث بھی موجود ہیں تو ان تک بھی ان کا، کیونکہ ان کا حق تھا ان تک پہنچا دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہ مل سکیں یا کسی طریقے سے تعین نہیں ہو سکے تو پھر اس لحاظ سے کہ یا اللہ جن کا مال تھا میں اس مال کی اس نیت کرتا ہوں کہ ان کو ثواب اس مال کا پہنچ دیا جائے، تو ایک نیت پر مبنی ہے تو اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی وعید اور کتنی سخت سزا ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم پڑتی ہے کہ جو لوگ انصاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ عدل سے کام لو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان، یا مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی، لوگوں انسانوں کے درمیان، بین الناس، جب تم انسانوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کیا جناب، اور جو اس کے مقابلے میں ظلم کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو یعنی وہ تو معافی نہیں ہے نا، اس قدر اسی قدر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ جس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر بدلہ ہے، حیات ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا، اس کے جذبات کے اندر ایک جذبہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ ہر وقت برقرار رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی موقع ملے تو میں اپنا بدلہ لوں۔ جیسے کسی نے انسان کو قتل کیا، کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اگر اس کے بچے یا اس کی اولاد زندہ ہیں تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بدلے کے اندر حیات ہے، حیات سے مراد ہے کہ وہ سکون اب ٹھہراؤ آ جائے گا، جب بدلہ انصاف پر مبنی ہوگا تو اس کے ٹھہراؤ آ جائے گا، پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ اگر عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انتشار ہوگا، بدامنی ہوگی، بالکل صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ و فساد معاشرے کے اندر پیدا ہوگا۔ ایک انسان کے قتل سے جو آگے چیز بڑھے گی تو پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ صحیح، اس لیے حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً اس کا انصاف دلائیں۔ ہاں جس کے اندر قصاص ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو معافی کے اندر سے وہ جو برائی ہوتی ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ایک اعلیٰ درجہ اخلاق کا۔ اگر تو یعنی قصاص کے اندر حیات ہے، حیات یعنی بدلے کے اندر حیات ہے، اور اگر آدمی یہ معاف کر دیتا ہے تو یہ پھر اور اعلیٰ درجہ ہے، اس میں تو اطمینان ہے، اطمینان ہے کہ میں دنیا کے اندر اسے معاف کر دیتا ہوں، آخرت کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ صحیح، تو یہ یعنی ایک نیکی بھی ہوتی ہے، بھلائی بھی ہوتی ہے، اور اخلاق کا اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بریک کی جانب بڑھتے ہیں، لوٹ کے آئیں گے تو مزید بات ہوگی۔ انصاف کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور بصیرت۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جناب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، گفتگو جاری ہے ان سے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑا سا معاشی انصاف کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ معاشی سرگرمیوں میں اگر تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر مواقع نہ فراہم کیے جائیں تو تب بھی تو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو انصاف اور عدل انصاف کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میں نے جیسا ذکر کیا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو اس میں شامل ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر معاشرتی انصاف، اس میں معاشی عدل بھی شامل ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات صرف جو ہے وہ ایک پہلو نہیں رکھتی بلکہ ہم آگیر ان کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو معاشی عدل ہے یہ مطلوب ہے، اور اس سے ایسے سیکھیے کہ جو حق معاش ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انسانوں کے لیے برابر رکھا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے تسخیر کر دیے گئے۔ بے شک یہ انسان کا حق ہے، معاش جو ہے کمانا، کسب معاش اس کا حق ہے۔ اب اس کے اندر پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے، کوئی ہنرمند ہے، کوئی تعلیم یافتہ ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ صحیح، یہ اس کے اندر تفاوت ہوگی، اس میں برابری نہیں ہو سکتی،
کیونکہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. ظاہر ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جو زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ کمائے گا، صحیح. جو زیادہ ہنرمند ہے وہ زیادہ کمائے گا، اور جو اہل علم ہے، جو جن کے پاس ہنر اور فن ہے، وہ زیادہ آگے بڑھیں گے. اور خوبیوں کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و جی، تعالیٰ نے بعض بالکل. لوگوں کو فضیلت دی ہے بعضوں پہ. جی، بعض فضیلت. اچھا. حق کے معاش کی حق سے برابر ہے، معاش کی حق سب کو حاصل ہوگا، کسی کی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ یہ چیز موجود ہے، اگر آپ کما سکتے ہیں تو آپ کمائیں، اس میں کوئی رکاوٹ یہ نہیں کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے. صحیح. جہاں تک محنت کا تعلق ہے وہ انسان کی اپنی اپنی صلاحیت پر ہے. حق کے معاش میں مساوات ہے، اور جہاں تک دیگر معاملات ہیں اس میں تفاوت ہوگی. معاشی تفاوت ہونا لازمی ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. سب ایک جیسے ہو جائیں گے، سبھی امیر ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ ٹھیک. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو اس لیے معاشی عدل یہ ہے کہ حق میں تو سب برابر ہوں گے، باقی معاملے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اسے معاشرہ چلتا ہے. جہاں تک دوسرا تک ہے کہ جو جس کا حق ہے معاشی، وہ دینا بھی بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی محنت کرتا ہے، آپ نے ایک معاہدہ کیا اس کے ساتھ اور اجرت طے کر دی ہے، اس نے محنت پوری کی ہے، اور آپ اب اجرت دینے میں جو ہے وہ سستی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محنت کا شے ہے اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، تاکہ ایک اس کے اندر آپ کے ساتھ ایک حسن اخلاق بھی پیدا ہو. اور کسی کا حق مار لینا اور دبا کے رکھ لینا یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. تو جو جس کا حق ہے معاشی، اور اگر آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں معاشی طور پر، اس لیے پھر اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ لین دین کے اندر بھی لکھا کرو. اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض والا تو اپنا مال جو حق پر مبنی ہے، محنت سے اس نے کمایا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی مدد کے لیے دیتا ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. آپ ضرورت مند ہیں اور کوئی آپ سے کوئی عوض بھی نہیں لے رہا، آپ سے کوئی چیز نہیں لے رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اور آپ اس سے زیادتی یہ کرتے ہیں کہ قرض واپس بھی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے یعنی اور معاملات کرتے ہیں، تو اس سے منع فرمائے. اس لیے جو قرض دار ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پہلا اس پر فرض ہے کہ وہ قرض واپس کرے بھلے طریقے سے. اور جو جس نے قرض خواہ ہے، یعنی جو قرض جس نے دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے احسان کرو. تم ایک نیکی کام کر چکے ہو، اگر وہ مجبور ہے اور تنگ دست ہے ابھی، تم اسے مہلت دو جتنی دے سکتے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم ایک پہلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باصلاحیت ہونے کے باوجود جی قرض پہ اور بھیک پہ ہی اپنے زندگی کا جتنا نظام ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ بہت اپنے حق میں بھی اور معاشرے کے یعنی لیے. اس کو میں یہ ناانصافی کے ساتھ ساتھ یعنی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بد اخلاقی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرض دار ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو اس پر قرض ہے تو وہ قرض پہلے ادا کر دیا جائے. تو یہ ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے، اہم چیز ہے، کیونکہ کسی دوسرے کا مال اس کے ذمہ تھا، وہ ادا نہیں کیا اس نے، اور سستی ہوتی رہی اس کے ساتھ، اور قیامت کے دن تو اس کے ساتھ اور یعنی اس کے ساتھ ہوگی. اس کے ورثاء پر اب حق ہوتا ہے کہ اس کی وراثت میں سے وہ الگ حصہ کر کے پہلے اس کا قرض ادا کرے، پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے. شریعت جہاں تک ہمیں حکم دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم تو قرض لیتے ہی اسی نیت سے ہیں کہ ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا. یہ طرز عمل جو ہے بہت ہی معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ایسا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ اب اچھے خاصے لوگ جو مالدار ہیں وہ اس وجہ سے اب قرض نہیں دیتے، کہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم واپس ملنی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ایک اہم نقطہ، یہ بہت بڑے بڑے سرمایہ کار بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، قومی بینکوں سے، اور اس کے بعد وہ قرض ادا نہیں کرتے اور پورے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. وہ بینکس جو ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تو بہت بڑی ناانصافی ہے، اور یہ تو یعنی ایسا جرم ہے معاشرے کے اندر کہ وہ اپنی سیاسی حیثیت سے یا اپنی مالی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اور وہ قومی اداروں کو لوٹتے ہیں. تو یہ طرز عمل بھی معاشی طور پر بھی، ملکی سطح پر بھی اور ملی سطح پر بھی بہت نقصان دہ ہے. اس لیے معاشروں کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے بعض ہمارے ملک کے اندر بھی اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی کئی ممالک کے اندر، کہ وہ پورا ان کا معاشی نظام بیٹھ جاتا ہے.
تو قرض کا مطلب تو ایک ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ قرض سے بچو، حد المقدور بچنا بچنے چاہیے، کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی ضروریات کو محدود کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ تو ایک بہت ہی مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں آپ اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور ایک مسلمان آپ کے ساتھ قرضہ دے رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرضہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتے ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے، اللہ اس کا بدلہ دے، سبحان اللہ۔ یعنی مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ تو اصل میں یہ ہمیں نصیحت تو یہ کہ اخلاقی طور پر ہم اپنے معاشرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں، مسلمان بھائی کی مدد کریں، اور اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح حسن سلوک کرے، جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ واپس کر دے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما رہے، انٹرفیتھ ہارمونی کے چیئرمین ہیں، بین المذاہب و ماہنگی کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ انصاف کے موضوع پہ ہم نے بات کی، اور اس شعر پہ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس شعور، اس ادراک اور اس احساس کے تحت جب ہم اپنے معاملات کو بہتر انداز میں طے کریں گے تو انشاءاللہ ناانصافی کہیں پہ بھی نہیں ہوگی۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں محمد جواد۔ نور بصیرت پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔